नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और बात करेंगे इस्लाम के अनुसार क्या दूसरे धर्म के लोग काफिर हैं, क्या दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसक व्यवहार करना चाहिए, क्या दूसरे धर्म के लोगों को नीची दृष्टि से देखना चाहिए, अपने से कमतर समझना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों को क्या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करना चाहिए, क्या ऐसा कुछ कहता है इस्लाम? क्या इस्लाम सभी धर्मों को बराबर नज़र से नहीं देखता है? इन्हीं पहलुओं को आज हम अपने इस्लाम के जानकारों के बीच ले जाएंगे कि ये जो तमाम तरह की बातें हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएगा या दूसरे धर्म के लोगों को आप तब तक उनको टॉर्चर करो जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें, ये तमाम बातें जो हैं ये अफवाह हैं या वाकई में कुछ दमखम है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खुर्रम इलाही साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पाकिस्तान से विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ सचवाला साहब हैं, एक लंबे अरसे तक एक्स मुस्लिम अब बन गए हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक इन्होंने इस्लाम को प्रैक्टिस किया और उसका प्रचार प्रसार किया और बहुत करीब से उसे देखा और समझा है। सबसे पहले खुर्रम इलाही साहब, आप पाकिस्तान से ख़ास तौर से हमारे साथ जुड़े हैं शो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुरान हदीसों के हिसाब से इस्लाम की नज़र में दूसरे धर्म, चाहे फिर वो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी धर्म मान लीजिए दुनिया का, उसके लिए कुछ लिखा हुआ है भी या नहीं, कुछ मेंशन है? थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस कसरत से जिक्र है पहले वाले मज़ाहिब का, पहले वाले पैगंबरों का, और फिर जो हमारे मुहक्किकीन ने, रिसर्चर्स ने किताबें लिखी, उसमें तो हत्ता के सुकरात और अफलातून के को भी, या फीसागोरस, पिथागोरस जिसको आप कहते हैं, उनको भी इज्जत की मुकाम से देखने की बात की गई है। असल में हुआ कुछ यूं है कि तकरीबन 1901, बल्कि पिछले 300 सालों में कोई भी बड़ा रिलीजन, बड़ी एग्जाम्पल, बड़ा हीरो नहीं पैदा कर सका, और हम सिंबल्स को रिलीजन समझते रहे। यानी कि हम समझते रहे क्योंकि खुर्रम जो है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो वो जो फलां काम करता है वो उसका भी उतना ही जिम्मेदार है। तो वो जब रियल एग्जाम्पल्स, और सबसे बढ़कर मजहब लिविंग एग्जाम्पल्स का नाम है, जब वो लिविंग एग्जाम्पल्स नहीं रही तो अब ये सवालात पैदा हुए। मैं आपको इससे भी एक अच्छा सवाल बताता हूँ, वो ये है कि मतलब एक हम अच्छी गुफ्तगू समझना चाह रहे हैं, क्या जी इस्लाम औरत को पढ़ने से मना करता है? अब ये सवाल ही मसनूई है, आर्टिफिशियल क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि मतलब कि सबसे ज्यादा रसूल की अहादीस जो है वो उनकी बेटी ने रवायत की है, विच इज अ वेरी टफ टास्क, मोर लाइक गिविंग अ पीएचडी डिसर्टेशन, और उन्होंने हजारों में रवायत की। तो इसमें जरूर एक कमी कोताही हमें लगती है जो मजहबी लोगों की, मजहबी कम्युनिटीज की थी, मजहबी सिविलाइजेशन की थी, और इसमें इस्लाम अकेला शामिल नहीं है। तमाम बड़ी मजहबी सिविलाइजेशंस वो नताइज पैदा नहीं कर सके जिससे लोगों का एक इंटरेस्ट बहाल होता है मजहबी होने का। वो ऐसे लगता है जैसे मुअत्तल हो गया, पॉज हुआ हिस्ट्री में कहीं। उस वजह से ऐसे जो सवाल और जवाबात हैं वो नहीं खुर्रम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये सवाल आ रहे हैं, आपने बिल्कुल वाजिब कहा कि जैसे कि ये जानकारी जो आपने साझा की कि पैगंबर साहब की बेटियों ने जिस तरह से आगे चीज़ों को बढ़ाया, लेकिन ये जानकारियां जो हैं वो सामने नहीं आती हैं। जानकारियां सामने कैसे आती हैं कि औरत की गवाही आधी है, जानकारी सामने क्या आती है, निकाह हलाला, जानकारियां सामने इस तरह की ज़्यादा आती हैं। तो इसीलिए हमारे शो का मकसद भी यही है कि हम वो तमाम सवालात जो हमारे समाज में इर्द गिर्द उठ रहे होते हैं, तो उसको लेकर करेक्ट क्या कुछ लिखा गया है कुरान और हदीस में, क्या वाकई में इस्लाम धर्म ये सब कहता है, एक क्लैरिटी अचीव करें ताकि जो भी गलत है वो सामने सही सही बातें आए। सचवाला साहब ऐसा नहीं मानते हैं। कुरान की जो आखिरी आयत है वो लकुम दीनकुम वलियुद्दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। और बार बार ये कहा गया कि जब किसी से इख्तलाफ में पड़ जाओ तो कम टू द कॉमन टर्म्स, उसके दरमियान कॉमन बातें तय करो ताकि आपस में इंसानियत को तो कम से कम लेकर आगे बढ़ सको। तीसरी अहम बात है कि जब फतह मक्का हुआ, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने पूरे किंगडम लेट्स से बनाई, तो उसमें उन्होंने जो कैदी पकड़े गए वो यकीनन जो हैं वो मुशरिकीन में से थे या दूसरे मज़ाहिब से थे। उनसे ये कहा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, कम फॉरवर्ड एंड टीच देम। तो आप जाहिरी बात है जब किसी को अपना उस्ताद मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सोचिए कितनी स्पेस अवेलेबल होती है कि आप उसके नजरियात अपनी नौजवानों के जहन में डालने के लिए तैयार हैं। इस पर सुकरात को जहर दे दिया गया था और वो नौजवान बच्चों को कहा गया कि आप वो उनसे जाके पढ़िए जो दूसरे मज़ाहिब से हैं, या आप पढ़ना है तो चीन तक जाए वाली जो हदीस आपको मिलती है, तो वहां चीन में कौन सा इस्लाम उस जमाने में नाफिज था।
تو بہت زیادہ اسپیس اویلیبل ہے. میں پھر آپ جو ہمارے باقی صاحبان شو میں موجود ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, لیکن ان کی یہ ہاں, اوپینین نہیں ہے. he is not sharing the same opinion as you are describing Islam, so he has something else to say. So let me go back to him. سچوالا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, and خرم, if you face any problem, اگر آپ کو لگتا ہے میری ہندی سے اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے, I'll speak in English in that case. So just let me know. سچوالا صاحب, خرم صاحب کو آپ نے سنا. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے. اسلام میں سیدھا سیدھا کہا گیا ہے تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے, اور انہوں نے کچھ ریفرنسز بھی دیے ہیں جو آپ نے بھی سنے ہوں گے. کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ تو جو ہے مجھے آپ کی ویڈیو نظر نہیں آ رہی, جی میں اس کو درست کراتی ہوں. دے رہی ہے. جی میں اس کو درست کراتی ہوں ابھی. جی دیکھیے, ہمارے جو ہے محترم نے جو کچھ کہا, اصل میں ان باتوں کا تعلق کہانیوں سے, قصوں سے یا سنی سنائی باتوں سے ہے, لیکن اسلام اور اس کی آئیڈیالوجی کا تعلق یا تو قرآن سے ہے یا جو ہے صحیح احادیث سے ہے. میں بات کرتا ہوں ہمیشہ قرآن کی, اور قرآن کی آیتیں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے, قرآن کا جو کور میسیج ہے وہ کلیئر بالکل یہ بات بتاتا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. یہ اس طرح کی آیتیں, اس طرح کے بیانات قرآن میں آپ کو جا بجا 20 جگہوں پر ملیں گے. قرآن اپنے میسج کو لے کر بالکل کلیئر ہے. اور اگر جو ہے آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کے مطابق بھی پیغمبر اسلام, ظاہر بات ہے مکہ میں ان کا جنم ہوا, اکارڈنگ ٹو اسلامک جو ہے جو ہسٹری ہے, مکہ میں ان کا جنم ہوا. ظاہر بات ہے مکہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھا, وہاں ہر طرح کے لوگ تھے, ہر طرح کے معبودوں کو پوجتے تھے, ان کا اپنا اپنا جو ہے ایک عقیدہ تھا. وہ عقیدوں کو لے کر سب لوگ جو ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہتے تھے, سب مل جل کر رہ رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بات جو ہے پیش کرتا ہے, کہتا ہے کہ سارے لوگ جھوٹے ہیں, میں ایک سچا ہوں, سارے لوگ باطل ہیں, میں ایک حق ہوں, سارے لوگ غلط ہیں, میں ایک صحیح ہوں. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام بنیادی طور پر روز اول سے, ڈے 1 سے ایسا ہی ہے کہ وہ کسی اور کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ دوسرے سارے آئیڈیالوجیز, دوسرے سارے مذاہب کو مٹا دے. اور قرآن اس معاملے میں کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے لڑائی کرتے رہو یہاں تک کہ کفر اور شرک کا فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے. اللہ نے اپنے نبی کو صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ غالب آئے دوسرے تمام ادیان و مذاہب پر. ٹھیک ہے, یہ بات قرآن بالکل کلیئرٹی سے کہتا ہے, یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں. خرم الہی, جو کچھ باتیں آپ نے کہیں وہ ایک آئیڈیلسٹک سوچ ہو سکتی ہے, وہ ایک اچھی آپ کی انسانیت ہو سکتی ہے, بٹ قرآن حدیث میں سچوالا صاحب ریفرنس دے کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی آیتیں ایسا کچھ نہیں کہتی, وہ تو کچھ اور ہی سکھاتی ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ انہوں نے, میں تو اس بات پر یہ دلیل نہیں دوں گا کہ مہا بھارت یا بھگوت گیتا ایک لڑائی سے شروع ہوتی ہیں جس میں اس کو کنونس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے لڑے, کیونکہ وہ اخلاقی معجزے کے طور پہ مذہبی کتابوں میں ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ انسان میں ایک نرم دم گفتگو بھی ہو اور گرم دم جستجو بھی ہو. اگر جب یہی بات تاریخ میں سب سے سیکولر آدمی نیٹشے کہتا ہے, تب ان کو اس بات کی کسی قسم کی جو فکر ہے وہ نہیں ہو. سچوالا جی, خرم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک قائد کو پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے, سب آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا انٹرپریٹیشن الگ الگ طرح سے ہوتا ہے. نہیں دیکھیے, میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہمارے خرم صاحب ایک اچھے انسان ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ان کی ذاتی سوچ ہے, جبکہ میں بات کر رہا ہوں قرآن کی بیسک ڈاکٹرین کی. قرآن میں جو ہے قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا. قرآن میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے, 170 بار قتل و قتال کے مشتقات کو. آپ کو پتا ہے محترم, 170 بار قتل و قتال کے مشتقات کو دہرایا گیا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ قرآن یہ چاہتا ہے
کہ وہ صرف ہی باقی رہے، باقی کوئی کسی کو جو ہے یہاں پر پنپنے کا جو ہے کوئی موقع نہ ملے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہاں پر راج، یہاں پر رول اللہ کا چلے گا، اور یہاں پر رواج اور کسٹم اس کے رسول کا چلے گا، کسی اور کو یہاں پر پنپنے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی اختیار نہیں، اختیار صرف جو ہے اللہ کو ہے، اور اسی کا رول، اسی کا رواج اس دنیا میں چلے گا۔ یہ ہے قرآن، یہ قرآن کا کور میسج ہے، یہ کور ڈاکٹرین ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں قرآن کی، اور ہمارے محترم بھائی صرف قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ قصے کہانیوں پر جو ہے اسلام نہیں ٹکا میرے بھائی، اسلام کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کے کور میسج سے ہے، اور میں آپ کو قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، قرآن کا کور میسج بتا رہا ہوں، اور آپ مجھے جو ہے صرف کہانیاں سنا رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، میں پہلے سے بتا چلوں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجن اسلامک تھاٹ میں جو آخری دفعہ کی اس آدمی کا نام محمد اقبال ہے، اس نے جب زمین اللہ کی ہے اور اس کے قوانین لگیں گے نا، تو اس نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے نہیں لگاؤ گے تو پھر کیپٹلزم کے قوانین لگ جائیں گے۔ وہ ان معنوں میں لکھا گیا تھا کہ ایسی اقداریں ہوں جو سب کو آپس میں برابر رکھیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو ابلیس کی مجلس شورا ریفر کروں گا، اور وہ آیات کے معنوں میں اقبال نے لکھا ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ 170 جگہ آیات موجود ہیں فتنے کے بارے میں، تو وہ سیٹنزم کے خلاف ہے کہ جہاں فتنہ دیکھو تو اتنی قوت ضرور رکھو زندگی میں، برائی کے معنوں میں ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکو۔ کیا آپ نہیں، اچھا یہ لائن جو جب مورل فلسفی میں ہم نے لکھی ہے کہ کائنات آج برے لوگوں کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچی، اچھوں کی خاموشی کی وجہ سے یہاں پہنچی ہے، تو اسلام فقط ایک وہ خانقاہی نظام نہیں ہے کہ آپ جنگل میں جاؤ اور ذاتی خدا ڈھونڈ لو جبکہ مصر میں لوگ قتل ہو رہے ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی قوت اپنے سٹیزن کو دینے کی ایک بات ہو، اور وہ فقط فتنہ وہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فقط کہ جو دوسرا ہے اس کو مار دیا جائے۔ یہ بات کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ کیا تاریخ میں اسلام جب سپر پاور کے طور پہ موجود تھا جو سیکولر تھنکرز کہتے ہیں، تو کیا اس زمانے میں جو مائنورٹی پاپولیشن ہے وہ زیرو ہو گئی تھی؟ یا کیا رسول اللہ کی، اب میں ایک صرف ایویڈنس ان کو دینا چاہوں گا، کیا وہ یہودی لڑکا جس کے بارے میں اقبال ریکنسٹرکشن کے چیپٹر 1 میں ذکر کرتے ہیں ابن زیاد، کیا رسول اللہ چھپ چھپ کے اس کے ذہن کا علاج نہیں کرتے تھے؟ پھر تو پاگل تھا، ویسے ہی کہتے ہیں اس کو مار مور دو۔ یہ آپ ایسے سویپ مت کیجئے، اور دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ ہمارے ملک پر حملہ ہو تو ہم بیٹھ کے ان کو لیے دم درود کر دیں گے۔ ہر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جب میرے نظریے کے خلاف بات ہوگی، لا آف دا لینڈ چیلنج ہوگا۔ اسلام اس طرح کی چیزیں پروپوز کرتا ہے، اور اس کا مظہر فقط آپ ایک آیت کوٹ کر کے نہیں کر سکتے کہ کیونکہ اسلام کہتا ہے وہ دیکھیں قرآن اپنے آپ کو فرقان بھی کہتا ہے، نور بھی کہتا ہے، کتابوں کی کتاب بھی کہتا ہے، ام الکتاب بھی کہتا ہے، ڈیریویشن آف نالج بھی کہتا ہے، ایپسٹیم بھی کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے تم علم دریافت کرو گے۔ یہی وہ کتاب ہے جو کہتا ہے کہ صرف اولی الالباب انسان ہے، صرف تفکر کرنے والے انسان ہے۔ اس پر میں خرم الہی خود تنقید کرتا ہوں کہ وہ مومنین جن کے گھروں پہ ٹیلیسکوپ نہیں لگی، وہ قرآن کہتا ہے چوپاہے ہیں، یا اس سے بھی بدتر۔ اب آپ ان چوپاہوں کے ذمہ قرآن ڈال کر مجھے تشبیہ دے رہے ہیں کہ خرم کیونکہ دیکھو وہ ویسے ہیں تو اسلام بھی ویسا ہے۔ اس طرح تو 1000 فلسفے گر جائیں گے کائنات کے، کیونکہ ان کے کرنے والے اس ہائیسٹ اسپرٹ میں زندہ نہیں ہیں۔ تو جیسے ہماری اینکر نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ہر مذہب میں ایک آئیڈیلسٹک اپروچ موجود ہوتی ہے جو ان کے لوگوں کو آگے بڑھنے کی کشش دیتی رہتی ہے۔ اس میں قطعاً کیا پاکستان میں اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مائنورٹیز کیا صبح کو ہم کھڑا کر کے یوں شروع کرتے ہیں؟ میرے ورک کولیگز میں ہائیسٹ لیول پہ کرسچن سرو کرتے ہیں، اور آپ کے ہند میں اتنی دنیا آپس میں مل بیٹھ کے رہتی ہے، اور برے لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں گرینڈ نیریٹو طے کر دیتے ہیں بیڈ ایگزامپل کی وجہ سے، یہ ویسے ہی بہت انسائنٹیفک بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کہیں کہ جو خرم کہانی سنا رہے ہیں، میں کہانی نہیں سنا رہا، میں ایک لائیو شو میں موجود ہوں، میں ذمہ داری سے اپنا اوپینین دے رہا ہوں اور آپ کی بات ادب کرتا ہوں۔ دیر آر بیڈ ایگزامپل، ین جینگ ہے، کائنات ین جینگ پر کھڑی ہے، ہر خیر میں شر چھپا ہوا ہے، ہر شر میں خیر چھپا ہوا ہے۔ تو اس شر کی بنیاد پر میں ایک انالیسس بنا کر کہوں کہ قرآن میں ایک کوئی اور آیت نہیں، 126 علوم قرآن میں موجود ہے، سائنسی صرف۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ سلیکٹیو اپروچ جو ہے وہ غلط ہے اور پک اینڈ چوز غلط ہے۔ سچوالا صاحب سے صرف بات میں اپنے سیٹ کی طرف ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور آپ کی طرف میں اس وقت کام کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان پر مینڈیٹری ہے کہ وہ
کاسمولوجی ضرور پڑھتا ہے, مسلمان تو نہیں پڑھ رہے. تو یوں رانگ ایگزامپلز ہوئی ہیں سر. یوں تو وہ تو اس طرح تو پھر ہاتھ سے بڑا اسلحہ بھی کوئی نہیں. موسیٰ نے بندہ مار مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے. جی 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 سچوالا صاحب آپ کو آپ کی بات کہنے کا موقع دوں گی, لیکن خرم سے ایک سوال میرا بھی ہے. خرم بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن غلط ہیں, لوگ جو ہیں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, سلیکٹیو اپروچ اپنا رہے ہیں, انڈرسٹینڈیبل. لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو آیتیں ہیں جیسا کہ سچوالا صاحب نے ریفر کیا ہے, اس کا غلط استعمال بھی تو ہو رہا ہے, اور اسی لیے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے کہ ہر ٹیررسٹ جو ہے اگر ایک دھرم ایک مذہب سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس مذہب کو بھی اپنے اندر انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. خرم کین یو ہیئر می؟ جی مجھے آپ آواز آئی ہے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سلیکٹیو اپروچ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایک سرٹن ڈائریکشن میں نہیں کر سکتے ہیں, ساری باتیں واجب. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ایک مذہب کو بار بار ٹیرر سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے, یا دنیا بھر میں اگر آتنکی گتیویدیاں ہوتی ہیں, اور اگر ایک مذہب سے جڑے ہوئے لوگ یا ان کی سوچ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مذہب غلط ہے, کوئی مذہب غلط چیز نہیں سکھاتا ہے, چاہے دنیا کا کوئی چھوٹا بڑا, کم لوگوں کو ماننے والا زیادہ کو ماننے والا مذہب کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر کے, جہاد کو الگ طرح سے انٹرپریٹ کر کے اگر ایک نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس مذہب کو مدرسوں میں کیسے پڑھا رہے ہیں, کیسے اس کی پریچنگ کر رہے ہیں. میں یہاں پر ان باتوں کا جواب دوں گا. جی جی خرم, سچوالا صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گی ایک بار. خرم میں نے آپ سے پوچھا, آپ ہی کی بات کو میں نے سوال اٹھایا کہ ٹھیک ہے, واٹ ایور یو سیئنگ از جسٹیفائڈ, بٹ دین دا سیکنڈ کوشچن آلسو ارائز نا. میں ایک تو یہ بہت شکر گزار ہوں کہ میرے جو کو پینلسٹ ہیں وہ بھی بہت ادبی آدمی ہیں, پڑھے ہوئے آدمی ہیں, اختلاف کا ذوق رکھتے ہیں, اور اختلاف کو وہ کوئی آپس میں حالت جنگ نہیں بنا رہے. اور ایسے ہی میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں جب بھی بریک میں سنتا ہوں تو آپ میری بات کا ایک بہتر پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں. دوسری بات, جب آپ نے جہاد کی بات کی تو ماڈرن ہسٹری میں اس لفظ کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے جو سب سے زیادہ سفر کیا وہ مسلم آبادیوں نے پوری دنیا میں سفر کیا. میں پھر سر کے سامنے یہ بات ایک رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم وذکرہم بایام اللہ پہ جائیں اور تاریخ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھیں تو پچھلے 200 سالوں میں 150 سالوں میں جو نیوکلیئر ویپنز چلے یا جس طرح 2 جنگیں لگیں, جس طرح لوگ قتال ہوئے, اس میں کسی مسلم کنٹری کا کچھ لینا دینا نہیں تھا. اگر یہ ہمارے لیے اتنا پرائمری آرڈر ہوتا تو اس وقت میں اپنی تمام یہ کتابیں چھوڑ کر یہاں تلواریں لٹکائی ہوئی ہوتی. تو کیونکہ میرے رسول معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, ایک وہ کیا کہتے ہیں واریر بنا کے یا گلیڈیٹر بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی معلم کے طور پہ چنا, اپنے نبی کو بھی معلم کے طور پہ چنا. اور میں سر کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام سیکولر کنٹریز کے پاس اپنی اپنی فوج اسی لیے موجود ہیں کہ آپ وہ جو آپ نے فرمایا کہ جس کی ایک اور تشریح ہے کہ آپ ہر وقت حالت تیاری میں رہو کہ جب فتنہ سامنے آئے تو آپ خالی ہاتھ نہ ہو. میں چھوٹی سی بات کر کے جہاد کے لفظی معنی پر آ کے سر کی طرف چلا جاؤں گا تاکہ انہوں نے جواب بھی دینا ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو بی اے وارئر ان دا گارڈن دین ٹو بی اے گارڈنر ان اے وار. تو اسلام بس وہ تیاری کرواتا ہے کہ تم پھول کا ذوق بھی ایکسپلین کرو, خدا جو تم سے اوپر موجود ہے اس سے بھی حالت میں رہو, اپنے بچوں کو دے کے مسکرانا بھی سیکھو, اور وقت پڑنے پر ان کا دفاع بھی کر سکو. اور اسی طرح کی ہی بات ہے, اس کے لیے ظاہری بات ہے کہیں قرآن نے ہدایات دینی تھیں, اور اسلام نے جہاں آپ نے خود فرمایا آگے ورڈ فتنہ کا ہے, یہ نہیں کہا فلانا چل رہا ہے اس کو بھی مار دو, فلانا اس کو مار دو. اور فتنہ ورڈ اتنا کلیئر ہے, ایسا پوائنٹ جہاں سے ڈسٹورشن اور ریپلز کنٹینیوسلی پیدا ہو رہے ہیں. ایک ایسا ہمسایہ جو میرے ساتھ رہ رہا ہو, جو کہ کسی بھی مذہب سے اور انتہائی پیارا آدمی ہو, آپ سمجھتے ہیں میرے پاس کوئی دلیل ہوگی کہ بولنے کا موقع دیا جائے, کافی دیر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر, میں تو خود ذوق رکھ رہا ہوں کہ میں خود سیکھوں. ورڈ جہاں اپنے اعلیٰ ترین معنوں. ٹھیک ہے خرم, کافی دیر سے ویٹ کریں, لیٹ ہم کمپلیٹ. جی سچوالا صاحب بولیے. دیکھیے یہاں پر ہمارے محترم خرم صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کا یہ الزام ہے کہ میں پک اینڈ چوز کر رہا ہوں. دراصل پک اینڈ چوز کا یہ الزام میں ان پر بھی لگا سکتا ہوں. جس طرح سے یہ الزام یہ مجھ پر لگا رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہ الزام میں ان پر بھی لگا سکتا ہوں. جبکہ میں نے یہ حوالہ دیا کہ قرآن میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے. کیوں؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں مجرم اور ظالم کے خلاف قتل کرنے یا قتال کرنے یا جہاد کرنے کا کوئی ایک بھی حکم نہیں ہے. حکم
ظالم اور مجرم کے ساتھ میں ایک چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے اسکالر سے، اگر یہ مجھے ایک آیت دکھائیں، 2 آیتیں دکھائیں جس میں مجرم اور ظالم کے خلاف جہاد کرنے اور قتال کرنے کا اگر حکم ہے تو مجھے پیش کریں۔ یہ لائیو کہہ رہا ہوں، یہ مجرم اور ظالم کے خلاف، پورا قرآن مجرم اور ظالم کے خلاف قتل و قتال کرنے اور جہاد کرنے سے خالی پڑا ہے، خالی پڑا ہے۔ اور قرآن ہر جگہ کافروں سے قتال کرنا، مشرکوں سے قتال کرنا، ان کو کاٹنا، ان کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن کسی ایک بھی جگہ کسی مجرم کے خلاف، کسی ظالم کے خلاف قتال کرنے یا جہاد کرنے کا کوئی حکم نہیں دیتا، بلکہ قرآن اس کا جو ہے بالواسطہ طور پر اس کی پشت پناہی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے نزدیک جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، قرآن کلیئر کٹ یہ میسج دیتا ہے کہ جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ آپ محترم، ٹھیک ہے آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کے سینے میں انسانیت کے لیے دل دھڑکتا ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کی جتنی باتیں ہیں ان کا کسی بھی طرح سے قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ کی انڈیویجول، آپ کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، مگر ان باتوں کا قرآن سے یا اسلام کے کور میسج سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی بھر جس طرح سے قرآن کو پڑھا ہے، اس کے ٹیکسٹ کو پر غور کیا ہے، اس کے بعد کے یہ نتائج بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کی اپنی ذاتی سوچ تو ہو سکتی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے اسلام بڑا اچھا ہے، لیکن اسلام کیسا ہے، قرآن کا کور میسج کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ سر میں نے قرآن جو ہے وہ اسی قوت سے پڑھا ہے جس قوت سے میں نے ہیڈیگر یا کیرکیگارڈ کے فلسفے پڑھے۔ جیسے میں آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو جانتے ہیں محترم، آپ جانتے ہیں، آپ نے صرف ترجمہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ سر فیلا صاحب، ان کو بھی سن لیں، انہوں نے بہت صبر سے آپ کو سنا تھا، بہت پیشنٹلی انہوں نے آپ کو سنا تھا، اب آپ انہیں سنیں۔ جی بہت شکریہ۔ اب صرف مجھے 2-3 منٹ دے دیجیے اور اختلاف کی خوبصورتی بحال رکھیے۔ آپ اس طرح کیوں کہ میں آپ کو کنونس کیے بغیر تسلی میں نہ ہوں، وہ اس طرح نہ ہوں، ابھی بھی تو اتنے مزے میں میں کیرکیگارڈ کی کتاب یا ہیڈیگر کے فلسفے کی کتاب عام آدمی سے تشریح نہیں کرواتا۔ اسی طرح میں نے قرآن کی تشریح ترجمے پہ کر کے وہ تسکین حاصل نہیں کی ہوئی، اور ترجمہ سے کیا جب تک آپ کسی بڑے اسکالر کی رائے نہ لیں۔ اب آپ مجھے تسلی سے 2 باتیں آپ نے کی، میں وہ لکھی ہیں تاکہ میں اپنی رائے آپ کے پاس رکھ دوں، زندگی موقع ملے ہم بات کر سکیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب تک قرآن کو رسول کی زندگی سے دور کر کے پڑھو گے تو آپ دوری میں ہی رہو گے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور جو میں شاعری نہیں کوٹ کر رہا، میں پیور ڈسکورس آف انڈرسٹینڈنگ قرآن رکھ رہا ہوں۔ اس طرح تو قرآن جو ہے وہ ایک زندہ دلیل تو رہے گا ہی نہیں۔ وہ جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے رومی نہ صاحب کشاف، پھر ادھر بھی چلے جو کچھ نہیں ملے گا جب تک تم اسے رسول کی زندگی سے دور کر کے پڑھو گے۔ مجرم کے بارے میں اور پھر وہی بات، اس طرح تو 3000 ایسے موضوع ہیں کہ وہ قرآن میں شامل نہیں ہوں گے، تو ہم رسول کی زندگی میں جاتے ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حدیث کو آپ کیا نکال سکتے ہیں۔ حدیث قدسی رسول نے فرمایا اللہ نے کہا، تو حدیث قدسی اب آپ کہیں گے فوراً اس کو قرآن سے دور۔ اب ہم آتے ہیں مجرم کے اوپر۔ رسول نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ جو جنت کی سردار ہے، اگر وہ بھی غلطی کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا، جو جنت کی سردار ہے، جو کہ گول آف لائف ہے جنت میں جانا۔ اب آ جاتے ہیں ظالم کی۔ رسول کا نواسا، سر داد نہ داد، دست در دستے یزید، صرف یزید کہتا تھا ہاتھ ادھر کر کے بیعت کر لے تو میری۔ وہ بھی نمازی پرہیزگار، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ بھی کلمہ گو۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، مگر اسلام نامکمل رہ جاتا ظالم کی بیعت کرنے سے۔ جناب والا، قرآن لکھی عبارتیں ہیں جن کو زندہ صورت میں دیکھنے کے لیے مجھے رسول کی زندگی کی طرف جانا ہے۔ احادیث پرائمریلی، سنت سیکنڈریلی، تھرڈ جیسے آپ نے فرمایا ہسٹورینز، جن کے پاس میں بار بار جاؤں گا اور ایسی چیزیں طلب کروں گا۔ تو یہ بات کہنا کہ مجرم کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کے کیسے ہو سکتا ہے جب رسول کے میں گھر سے جنت کی سردار کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور قرآن کو آپ ایک ویکیوم اور آپ ایک ایبسولوٹ وہ تمام چیزوں سے ایسے کر کے رسول سے دور کر کے پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ رسول ہی تو دلیل ہیں قرآن کی۔ قرآن میں نے تو رسول کے علاوہ جبرائیل کو بھی نہیں دیکھا، عرب میں کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو دیکھا۔
اور انہوں نے 40 ایئرز اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا میں صادق اور امین ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن آگے رکھا تو ہم قرآن کو مان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ محمد امی ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کے اوپر جب غیب کی آوازیں تو ہم یہ نہ سمجھے فلاں سے پڑھیں. تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ اللہ کی کہی ہوئی بات وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں. تو یہ مجرم والی اور ظالم والی بات میں تاریخی طور پہ ثابت نہیں. صرف 1 منٹ کہنے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے، ایک کلوزنگ ریمارک سچوالا صاحب آپ سے. جی ٹھیک ہے خرم صاحب. جی پیار سے سن رہے ہیں. آپ یہ نوٹ کیجئے کہ خلیفہ ایسے بازو پر کرتا ہے تو اس کے پیچ لگا ہوا ہوتا ہے. بھائی خلیفہ ہمارا ظالم ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی بھی کمپلینٹ درست ہے. میرے مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ فطرت پر خزاں ہو اور شریعت پر بہار آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. ہم فطری طور پر پیچھے رہ گئے، اب ہماری باقی باتیں بھی انڈینجر ہو گئی ہیں. ایسے ہاتھ اوپر کرتا ہے تو پیچز نظر آتے ہیں. علی آدھی روٹی کھائی ساری عمر، نانے جویں بخشی ہے تو نے بازو حیدر بھی عطا کر. تو ہمارا تو اسکالر وہ ایک تو ہمارا حاکم 1 منٹ آپ 2 منٹ کہتے ہیں، 5 منٹ لے لیتے ہیں محترم. مجھے 1 منٹ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا. سچوالا صاحب دیکھیے ایک کلوزنگ ریمارک آپ سے. جی دیکھیے، یعنی تیسری بار بھی ہمارے محترم کو موقع دیا گیا کہ وہ جو ہے قرآن کی کوئی آیتیں پیش کریں، لیکن وہ بدستور قصے ہی کہانیاں سنائے جا رہے ہیں. صرف قصے کہانیاں. ان باتوں کا قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے قرآن، میں نے کہا قرآن کافروں اور مشرکوں کے خلاف قتال اور جہاد کا بار بار ذکر کر رہا ہے. ایک نے 20 بار یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم النار یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار واقتلوہم حیث ثقفتموہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة. آپ کو جو ہے میں قرآن سے 20 بلکہ 50 آیتیں پیش کرتا ہوں جو کافروں اور مشرکوں کے خلاف ہیں، لیکن قرآن سے ایک بھی آیت نہیں مل سکتی جس میں مجرم کے خلاف جو ہے قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، مجرم کے خلاف. ٹھیک ہے. سچوالا صاحب اور خرم الہی آپ دونوں ہمارے ساتھ جڑے ہیں. وقت کی میں معافی چاہوں گی، وقت کی یہاں پر کمی ہے. اگلے ایپیسوڈ میں مجھے پوری امید ہے کہ خرم بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور سچوالا صاحب بھی آپ جڑیں گے اور ہم اس مدعے کو آگے لے جائیں گے. خرم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے خرم تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے. ہم ان سے بعد میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. سچوالا صاحب، خرم الہی، آپ دونوں نے اپنے اپنے پرسپیکٹیو یہاں پر رکھے ہیں، اس مدعے کو لے کر اپنے اپنے ریفرنسز دیے ہیں. ہم اپنے درشکوں کو یہی کہیں گے کہ آپ بھی قرآن حدیثیں پڑھیں، اسکالر سے آپ اس پر رائے لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں. آج کے لیے کیا کہتا ہے اسلام میں بس اتنا ہی.